अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा व्यूअर्स, बड़ा ही अहम मामला है और एक बड़ी नाजुक सूरत हाल है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक सुनें और इस पैगाम को समझें और इस पैगाम को जितना हो सके शेयर करें, फैलाएं। और इसको ये तभी मुमकिन है कि आप इसकी नज़ाकत को समझ पाएँ। बात मैं शुरू करूँगा। ये महीना हर मुसलमान के लिए बड़ा ही मुहतरम और एहतराम वाला महीना है। हमारे आका, हमारे सुप्रीम कमांडर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की वलादत का महीना है। तो वीडियो का वक्त मुख्तसर होता है, इसलिए मैं तमाम बात मुख्तसर ही करूँगा। अब इसमें इस महीने में जिस तरह उलमा कराम, नात ख्वां और जो मतलब मिलाद, दुरूद और नात की महफ़िलें मुनक़्क़िद करते हैं, मैं थोड़ा सा उनसे शिकवा करूँगा। बेशक ये तमाम चीज़ें इनका उनको अजर मिलेगा और बेशक होनी चाहिए, लेकिन एक पहलू जो मैं समझता हूँ कि बहुत नज़रअंदाज हो रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत थी या उनकी जो ज़िंदगी थी और आम सहाबा के दरमियान या आम जो उस वक्त लोग थे उनके दरमियान वो किस तरह रह रहे थे, उसकी एक दो मिसालें मैं दूंगा कि गालिबन ग़ज़वा खंदक थी और उस वक़्त एक तो दुश्मन का सामना था और उसके साथ भूख और ख़ुराक की कमी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबा के साथ पेट पे पत्थर बांध के उस वक़्त वो काम कर रहे थे। वो जो भी खंदकें खोद रहे थे या जो भी वो मज़दूरी अपने सहाबा के साथ मिलके कर रहे थे, एक अमली नमूना उन्होंने पेश किया कि मुश्किल वक्त में अपने साथियों और अपने हमवतनों और हम असरों के साथ किस तरह चला जाता है। या उसके बाद एक ग़ज़वा में उनके दंदान मुबारक शहीद हुए, यानी कि वो भी एक मिसाल थी कि अपनी उम्मत के साथ चलते हुए तकलीफ़ भी उन्होंने बर्दाश्त की। बेशक कि ये चीज़ें वो उस तकलीफ़ के पीछे या उस भूख के पीछे या उस पत्थर को पेट में बांधने के पीछे इस उम्मत के लिए एक बड़ी नसीहत थी। तो मेरी इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैंने अर्ज़ किया कि वीडियो आखिर तक सुनिएगा। इस बात को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और इस पे आप लोग भी सोचें। मामला है कि इस वक्त महंगाई जो है वो जिस तरह से पर तोल रही है और अमेरिका बहादुर ने एक शिकंजा पाकिस्तान के गिर्द बहुत मजबूती से कस लिया है। आइंदा दिनों में उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि अमेरिका बहादुर ने किस तरह पाकिस्तान को अपने शिकंजे में इस वक्त दबोच लिया है और इस वक्त हमारे मुल्क में हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या तैयारी है। हम लोगों ने क्या करना, अरबाब इख्तियार नहीं करना है, लेकिन कुछ मैं आप लोगों तक बात पहुंचा रहा हूं कि किसी तरीके से हम लोग मिलके इस पैगाम को आगे पहुंचा के उनको भी कुछ एहसास दिलवाएं कि ये जो अवाम है हमारी, जो टैक्स देती हैं और जिस टैक्स की मदद से वो ये निज़ाम मुमलिकत और निज़ाम अदल और मुख्तलिफ निज़ाम जो चलाए जा रहे हैं, ये निज़ाम तो कम चलाए जा रहे हैं, वो अपने कारोबार ज़्यादा चला रहे हैं, जो है अशराफिया की थोड़ी मैं तारीफ़ कर दूं कि वो हैं कौन। अशराफिया ये हमारे ऊपर ही फिर रहे हैं। इनमें सबसे पहली मिसाल है वो इलेक्टेबल्स, जो कि जिन्होंने इलेक्शन हार ही नहीं सकते और उनके बगैर कोई हुकूमत बन ही नहीं सकती। फिर उसके बाद अफसर शाही बेसिकली उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पब्लिक सर्विस का मतलब है अवामी खिदमत। ये अवामी खिदमत नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक सर्विस है। या नौकर शाही, ये पब्लिक सर्विस नहीं है, ये नौकर शाही है, यानी कि ऊपर जो राज कर रहे हैं उनके नौकर हैं, नीचे अवाम के लिए ये पब्लिक सर्विस का सिर्फ ये लफ्ज़ ही इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो ये इलेक्टेबल्स और ये जो अफसर शाही है या ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये, और निज़ाम अदल, ना तो हमें अदल मिल रहा है, ना कोई इंतज़ामिया जो है वो कोई ऐसे अवामी खिदमत के अपना कोई मेयार है।
اب اس میں میں ایک مثال دے دیتا ہوں. سیکٹری تعلیم کیا کر رہا ہے؟ کیا آپ کے بچوں کو معیاری تعلیم سرکاری اسکولوں میں مل رہی ہے؟ اور وہ 15-18 لاکھ تنخواہیں، مراعات، پلاٹ، یہ وہ تمام سہولتیں لے رہا ہے. اس کے اپنے بچے کیا سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک مثال ہے. اسی طرح ہیلتھ ہے، تمام محکمے ہیں. تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس وقت جو امریکہ نے شکنجہ کسا ہے اور جو اس وقت ہمارا پٹرول کی صورت میں ایک بم پھوڑا ہے حکومت نے، تو اس بات پہ ہی میں اپنے آپ کو رہتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم ہر چیز پہ سبسڈی تو نہیں دے سکتے. میں نے اشرافیہ کی جو تعریف کی ہے کہ یہ الیکٹیبلز اور یہ جو آپ کی بیوروکریسی ہے، نظام عدل، یہ سب آپس میں رشتہ دار ہیں، کزنز ہیں، تائے، چاچے، مامے، پھوپھے. محترم فواد چودھری صاحب، ان کے والد صاحب الطاف چودھری صاحب گورنر پنجاب رہے ہیں. محترم فواد چودھری صاحب، ان کے بھائی بڑے قابل وکیل ہیں. پچھلے دنوں گورنمنٹ کے کچھ انہوں نے کیسز لیے ہیں اور ظاہر ہے اچھی خاصی مراعات اور تنخواہ کے ساتھ ہی لیے ہوں گے. تو اس وقت جو قوم کی مہنگائی کی صورتحال میں اس وقت میرا نظام عدل اور بیوروکریسی اور ججز اور جتنے بڑے بڑے اعلیٰ عہدیداران، چھوٹے افسران سے لے کے اوپر تک، لاکھوں کروڑوں لیٹر پٹرول فری میں ان کو مل رہا ہے اور عام عوام کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی. سفر کے لیے اس کے پاس پٹرول 1 لیٹر ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں. تو کیا اس وقت وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال دینا نہیں بنتا کہ وہ کس طرح پیٹ پہ پتھر باندھ کے ساتھ چلے تھے؟ یہ تمام جو مہنگائی ہے یہ صرف عوام کے لیے ہے. اس وقت جو یہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں، سابقہ وابڈا، ان کے اہلکاروں کو، ان کے افسران کو ہزاروں یونٹ بجلی مفت. یہ آپس میں سارا بانٹ بونٹ کے تو عوام کے لیے خالی نصیحتیں چھوڑیں گے. اس وقت کم از کم اظہار یکجہتی کے لیے یہ جو نظام عدل میں اوپر سے بڑے ججز، محترم ججز، قابل عزت، قابل احترام، ہر طرح کا ان کو پروٹوکول میں پیش کرتا ہوں، وہ اپنے ہزاروں لاکھوں لیٹر جو تیل ہے مفت نہ لیں. اس وقت بیوروکریسی کے تمام عزتیں، تعریفیں اور ان کے ساتھ ہی کیونکہ ان کو اپنے ڈومینز جو ہیں نا ان کے لیے بڑی مضبوط ہیں، توہین عدالت کی صورت میں یا مختلف چیزوں کی صورت میں عام آدمی ان کے لیے کیڑا مکوڑا ہے. کیونکہ راج برطانیہ جب گیا ہے، غلاموں والا ایک سسٹم تھا اس کے پاس، وہ تاج برطانیہ کو رپورٹ کرتے تھے اور یہاں کے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے. وہ نظام چھوڑ کے گئے، اس کو کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی اور ہمارے عوام آج اسی نظام عدل اور اسی بیوروکریسی کے نیچے ہیں. تو اس وقت مہنگائی کے اس طوفان میں اور یہ الیکٹیبل شوگر سیاستدانوں کی، تمام سیاستدانوں کی ہیں، یہی سیاستدان ہیں، شوگر ملیں جن کی، انہی کے اوپر گھی، آٹے، دالیں، ان کے جتنا کیپٹل بزنس سارا انہی کے پاس ہے. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ساری مہنگائی سیدھی ڈائریکٹ ٹیکسز اور ڈائریکٹ قیمت بڑھا کے نیچے عوام کو رگڑ رہے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان کے یوٹیلیٹی بلز کچن کے انلمیٹڈ ہیں ججز کے. میں تمام عزت و احترام کے ساتھ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو اس وقت ہے کہ عوامی پریشر اس چیز پہ ڈالا جائے کہ خدا را عوام پہ مت تمام بوجھ ڈالیں. دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جو ہے پاکستان سے مہنگا پٹرول ہے. وہ میں بتا دیتا ہوں کتنا مہنگا ہے. انڈیا میں 240 روپے لیٹر ہے، بالکل پاکستان سے مہنگا ہے. بنگلہ دیش میں 188 روپے پر لیٹر ہے، بالکل پاکستان سے مہنگا ہے. اس کے بعد امریکہ میں 164 روپے، پاکستانی روپوں میں یہ کنورٹ کر کے بات کر رہا ہوں، بالکل جی پاکستان سے مہنگا ہے. دنیا میں سب سے مہنگا پٹرول ہانگ کانگ میں 444 روپے لیٹر. ٹھیک ہے، یہ ساری بات مان لی کہ باقی دنیا میں پاکستان سے مہنگا، پاکستان میں سستا ہے. لیکن ایک اور بات وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، میں بتاتا ہوں. فی کس آمدنی انڈیا میں 1900 روپے ہے. ایک فی کس آمدنی، ایک بندے کی آمدنی انڈیا میں 1900 روپے ہے. بنگلہ دیش میں 2000 روپے ہے فی کس آمدنی. پاکستان میں 1200 روپے ہے. کیا پاکستانی غریب عوام جو 1200 کما رہا ہے وہ کس طرح پورا کرے؟ اور فی کس آمدنی کا میں ایک چیز بولوں کہ قدرتی طور پہ ہمیں ایک بندہ
عمران خان مل گیا سارا کچھ اس پہ نہیں ڈالنا. فی کس آمدنی 20-25 سال کی پالیسیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. عمران خان کو تو ابھی 3 سال ہوئے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ 25-30 سال یہ بندہ رہے سب کچھ درست ہو جائے گا. لیکن اس وقت عوام نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ سارا عمران خان کو دیا ہے؟ نہیں، الیکٹیبلز کو دیا ہے. الیکٹیبلز کو دیا ہے، اور الیکٹیبلز وہی ہیں جن کے چاچے مامے مختلف پارٹیوں میں ہیں، جن کی شوگر ملیں ہیں، جن کا گھی کے اوپر کنٹرول ہے، جن کا شوگر کے اوپر ہر چیز میں ان کا کنٹرول ہے. بیوروکریسی میں وہی لوگ ہیں، پولیس میں وہی لوگ ہیں، انتظامیہ میں وہی لوگ ہیں. تو یہ اشرافیہ جو ہے ان کو جو بیوروکریسی میں اور نظام عدل میں، اور یہ کروڑوں لیٹر پیٹرول ان کو مفت جا رہا ہے، کروڑوں یونٹ بجلی کے یہ لوگ مفت انجوائے کر رہے ہیں. ان کے کچنوں کے جو یوٹیلیٹی بل ہیں وہ بھی انلیمیٹڈ فری ہیں، ان کو آٹا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس طرف کب آئیں گے؟ بھاشن تو وہ ان کا بہت اچھا تھا، بڑے قابل احترام ہیں، بڑے سینسیبل ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں فواد چودھری صاحب. لیکن اگر یہ دونوں رخ دیکھیں تو اس اشرافیہ کی عیاشیاں جو ہیں اور اس غریب عوام پہ مت ڈالیں. بے شک ساری دنیا میں مہنگا ہے، لیکن پچھلے حکمرانوں نے جو 25-30 سال پالیسیاں رہی ہیں، ہماری قوت خرید کم ہے، اور یہ خان صاحب رہے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ کھیل جو اب میں دوسری طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ نے کیسے شکنجہ کسا ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے ایک وہ ان کی کونسلیٹ جو تھی وہ جاتی عمرہ گئی، بارڈر ٹاؤن گئی، شہباز شریف سے ملی، مریم صفدر سے ملی، اپنا وہ گراؤنڈ ادھر بنا رہے ہیں. دوسری طرف یہ جو عالمی ادارے ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یونائٹڈ نیشن، فلاں فلاں فلاں، یہ سب یہ امریکہ کے لیے ایک چپڑاسی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب 2 دن پہلے ہمارے بجلی کے ریٹ بڑھے ہیں. کیوں بڑھے ہیں؟ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ان سے مذاکرات چل رہے ہیں. پیٹرول کیوں بڑھا ہے؟ دنیا میں اس کی قیمت اوپر جا رہی ہے، اور اس کو بھی مینوپولیٹ کر رہا ہے امریکہ اور اس کے ہواری، جو کہ ایشیا میں اپنی سپرمیسی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور ایک رکاوٹ ہے، وہ ہے عمران خان یا یہ مسلح افواج جو اس غلامی، برطانیہ اور امریکہ کی غلامی سے اس ملک کو نکالنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ اپنے پرانے ساتھیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کے اور دنیا میں ایک عجیب کوحرام پیدا کر کے اور پاکستان کو معاشی بدحالی کی طرف دھکیل کے دوبارہ اپنی غلامی میں قابو کرنا چاہ رہے ہیں. جس سلسلے میں اس وقت ورلڈ بینک کے جو پاکستان کے مذاکرات امریکہ میں چل رہے ہیں، اس میں جو اس وقت بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی تھیں ان کی شرائط کو پوری کرنے کے لیے، اس پہ آئی ایم ایف نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. آئی ایم ایف نے وہ جو قرضے ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو پچھلی حکومتوں نے لیے، جن پہ ہم ان کو واپس کرنے کے لیے بھی قرض لے رہے ہیں، ان کا سود ادا کرنے کے لیے بھی قرض لے رہے ہیں، اگر اس چیز کو ہم اس چین کو چلتا نہ رہنے دیں تو ملک کا نظام چلانا مشکل ہے. اس پہ امریکہ کے آشرواد سے یا امریکہ کے آرڈر پہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو ریفیوز کر دیا ہے. اس ریفیوزل پہ پاکستان پریشان ہے. پاکستان سے اس وقت جو وہاں پہ سیکٹری خزانہ جو مذاکرات کر رہے ہیں، ان کو پاکستان کی طرف سے آرڈر دیا گیا کہ منگل تک آپ وہیں رکیں اور اس سلسلے کو کسی طرح آگے بڑھائیں. آئی ایم ایف اس وقت کہہ رہا ہے کہ منی بجٹ لے کے آؤ، مہنگائی کا ایک اور طوفان اس ملک پہ ڈالو، تب بات بنے گی. جبکہ یہ حکمران اس وقت منت سماجت یا جو بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان معاملات کو اگلے بجٹ میں ایڈجسٹ کریں گے تاکہ کچھ ٹائم گین ہو جائے، کچھ پالیسی وضع ہو جائے. لیکن اس وقت بات وہی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے وہ امریکہ اپنے پرانے غلاموں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان کو متحرک کر رہا ہے، فوج کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں طرح طرح کے یہ معاملات جو ہیں اختلاف کے اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس وقت آئی ایم ایف کو اس نے کھڑا کر دیا ہے. تو اس کے ساتھ میں صرف بات یہ ہے کہ آج یہ میں کیوں بول رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف نہ مانا، کیونکہ میری دعا ہے کہ عمران خان مضبوطی سے کھڑا رہے اور اس غلامی سے اس ملک کو نکالے. عمران خان کے پاس انتظامی معاملات 100% آپ لوگوں نے نہیں دیے، ووٹرز نے نہیں دیے، آپ لوگوں نے جتوایا الیکٹیبلز کو.
الیکٹیبلز کون کون ہیں؟ وہ جو خوش بخش شجاعت اور خسرو بختیار اور وہ میاں محمد سومرو اور یہ غلام سرور خان اور یہ علیم خان اور اس طرح کی یہ جہانگیر ترین، وہ راجہ ریاض، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنے علاقوں میں ووٹ بینک ہے، جنہوں نے نرسریاں بنائی ہوئی ہیں، جو بریانی پہ ووٹ لے لیتے ہیں، جنہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں جن کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے اکنامکس کی، وہ لوگ ان کو حکومت میں لا رہے ہیں۔ تو بھائی آپ ریاست مدینہ اس سے مانگتے ہو، مہنگائی کا شکوہ اس سے کرتے ہو، اور ووٹ آپ اس کو پراپر دیتے نہیں ہو۔ ووٹ آپ کا کوئی کراچی سے ایم کیو ایم کو دے رہے ہو، ادھر سے وہ کاف لیگ کو دے رہے ہو۔ وہ پھر بھی مردانہ وار مقابلہ کر کے اس غلامی سے اس ملک کو نکال رہا ہے۔ اگر وہ رہ گیا، میں کوئی عمران خان کا مرید نہیں ہوں، جس طرح باقی لوگوں نے اپنے اپنے پیر بنائے ہوئے، ہو سکتا ہے میرا لیڈر کل کو کوئی نون لیگ میں سے نکل آئے، کوئی پیپلز پارٹی میں سے نکل آئے، لیڈر وہ ہے جو نظر آئے۔ مریدی یا وہ کوئی، میں نے توبہ نعوذ باللہ، میرا مذہب، میں مسلمان ہوں، کلمہ میرا، آخری نبی، میری وہ چیزیں اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن اس وقت عمران خان صحیح بندہ ہے، اس کے نیچے جو تحریک انصاف ہے وہ بھی چون چون کا مربع بن گئی ہے۔ بہرحال بیسک بات وہی ہوتی ہے کہ اگر 100% عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہوتا تو آج اس کو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ لوگ اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں۔ اس بات کو خود بھی سمجھیں اور اپنے ارد گرد بھی سمجھائیں تاکہ آئندہ الیکشن میں لوگ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ السلام علیکم۔